अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि एक आम आदमी के मामलात और मसाइल के ऊपर बात की जाए। प्रोग्राम जो हमारा देखते आए हैं, ये सिलसिला काफ़ी अरसे से जारी व सारी है। कम बेश 6 साल का जो है वो अरसा हो चुका है ये प्रोग्राम करते हुए। हमेशा हमने कोशिश की कि एक आम आदमी के मसले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए, सतही मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। और पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो रिवायती मॉर्निंग शोज़ हैं उससे हटकर प्रोग्राम किया जाए। खुदा का शुक्र है कि वो जो रिवायती मॉर्निंग शोज़ हमेशा से रहे हैं, जिनको आप साल हर साल देखते आए हैं, खासी पजीराई भी उनको मिला करती थी, उसका सिलसिला किसी हद तक ख़त्म हो चुका है। अब चंद यकीन ऐसे लोग हैं इस सिलसिले को जिन्होंने जारी रखा हुआ है। हमारी कोशिश ये है कि हालात हाज़रा के ऊपर ज़्यादा बात की जाए। सुबह के वक्त ये सिलसिला जब शुरू किया था, नौयत प्रोग्राम की ऐसी ही थी कि जिसमें हालात हाज़रा के हवाले से गुफ्तगू होती थी और हमेशा समाजी नौयत के मसाइल पर ज़्यादा हमने बात की। बाकी दीगर मसाइल तो यकीनन अपनी जगह हैं ही, साल हर साल चलते आए हैं और चलते रहेंगे। तो हम समाजी मामलात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और उसकी वजह यह है कि हमारी तरबियत क्योंकि नहीं हुई है, नहीं इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। समाज में एक इंसान का, एक आम आदमी का किरदार क्या होता है, ये समझने से आ रही हैं और ना इसको समझने की कोशिश की गई और ना समझाया गया। तो वजह यही है कि जितने भी मसाइल हैं उसकी बड़ी वजह यही है कि हम तमाम चीज़ों को ताहाल समझ नहीं सके। तो जनाब, सुबह के वक्त हमने कोशिश की मुख्तलिफ़ मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करें और साथ साथ जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो आपकी जो सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर हमने ज़्यादा बात की। बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ़ बीमारियों का इजाफा होता चला गया जब हम अपने इर्द गिर्द नज़र डालते हैं। तो बहरहाल कोशिश की प्रोग्राम्स के ज़रिए उन मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करें जिसके ऊपर अमूमन प्रोग्राम्स में बात करने का मौका नहीं मिलता। रूहानी मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पे हमने अपने प्रोग्राम्स में बात की और ये सिलसिला अभी कुछ अरसे पहले ही शुरू हुआ है, जिसमें आज के रोज़, जुमे के रोज़, पहला जो हमारा सेगमेंट है उसमें रूहानी मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो बहुत सारे सवालात हमारे पास मौसूल होना शुरू हो गए। तो बहुत सारे सवालात मेरे पास पहले से मौजूद हैं जिसको आज प्रोग्राम का यकीनन हिस्सा बनाऊंगा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हस्ती तशरीफ़ फरमा हैं जनाब गज़नफ़र जमशेद सैफ़ी साहब, जो कि एक रूहानी स्कॉलर भी हैं और ख़ास तौर पे नज़र के हवाले से और दीगर मामलात और मसाइल के हवाले से जो रूहानी मसाइल हैं उसके ऊपर आप लोगों का इलाज कर रहे हैं, शाफ़ी इलाज कर रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा, उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़िश आपकी जनाब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हुज़ूर वाला, बहुत सारे सवालात मौसूल हो रहे हैं और मैं जैसे माशरे के रुझानात का मैंने तस्करा किया कि जब वो सिलसिला शुरू हुआ मॉर्निंग शोज़ के अंदर, तो जनाब वो शादी ब्याह के अंदर वो चीज़ें होना शुरू हो गई या वो रसूमात शामिल हो गई जो इससे पहले कभी हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं थी। उससे आगे बढ़िए फिर एक सिलसिला शुरू हुआ जिसके अंदर लोगों को जादू टोने के बारे में बताया गया। लोगों के रुझान उस तरफ जाना शुरू हुआ और बड़ी तेज़ी से फिर उसमें इजाफा होता चला गया। आज मैं ये देख रहा हूँ कि उसको मौजू बनाते हुए बहुत सारे हॉलीवुड के जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो भी इस तरफ आ गए और उस तरफ मूवीज़ बनाना शुरू कर दी और उन्होंने हमारे मज़हब को जो है वो आड़ बनाकर कि यहाँ पर शायद ये ज़्यादा काम होता है, वो जनाब सिलसिला शुरू हो गया। और अभी भी कोई हालिया दिनों में मैं देख रहा था कोई मूवी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा तस्करा हो रहा है। बहरहाल उसकी तरगीब तो नहीं दी जाएगी। ताहम ये कि ये जो सिलसिला है जादू टोने का, ये कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है। अब लोगों को जब तरगीब मिली तो ये सिलसिला ज़्यादा शुरू हो गया। मैं चाहूँगा सर आज इसको ही मौजूद गुफ्तगू बनाया जाए कि इस सिलसिले को कैसे रोका जाए
اس کے جو نقصانات ہیں شاید بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں، تو میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر مفصل گفتگو کی جائے۔ جی بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہم ہر دفعہ ایک ترتیب کے ساتھ پروگرام جب شروع کرتے ہیں، اس کے آغاز میں روحانیت کے جو مریض ہیں جی جی ان کی تشخیص کے لیے ہم انہیں انفارم کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ میں ہر طرح اوکے ہوں، تو پھر وہ اس بات کی تشخیص کو ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی روحانی معاملات ہیں۔ بہرحال اس وقت صرف ایک مسئلہ جو ہے نا یاسر بھائی، صرف جسمانی نہیں ہے، جی واہ، جسمانی نہیں، انسان کے خود کا ایمان کا بھی ہے جی اور خود کی ترتیب کا بھی ہے، اپنے دین کا بھی ہے اور خود کی اپنی صلاحیت کا بھی ہے۔ جی اس کے اندر جیسے آپ نے یہ ابھی کہا کہ نئی مووی آئی ہے، اس کے اوپر ٹوٹل سب لوگ ادھر رجحان زیادہ آ رہا ہے لوگوں کا کہ ان کو ادھر کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے کہ جادو بھی کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان یہ چیزیں حاصل کرتا ہے۔ کیونکہ ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں انہیں خود اس بات کو سوچنا چاہیے، اگر انہیں کوئی ٹاپک نہیں ملا تو انہیں یہ سب سے خطرناک ایک لمحہ ہے، کیونکہ اس میں جو انسان جو موویز دیکھتے ہیں، لڑکے جوان لوگ کوئی بھی ہے، وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے چلیں گے کہ آیا کہ ہم لوگ اس طریقے کے ساتھ یہ چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، ہم یہ جادو کریں گے، ہم یہ کروائیں گے، کوئی عامل ڈھونڈیں گے، حرام کاری کریں گے، اس کے ساتھ ہمیں یہ فائدہ ہوگا، نہ کہ اس کو اس طرف لے کے آئے کہ وہ نماز پڑھے، دین کے رستے پر آئے۔ اکثر میں ایک ڈاکٹر کا نام نہیں لیتا، جاہل آدمی تھا وہ بہت، اس کے پاس میں اپنی علاج کے لیے لے کے گیا کسی کو، اس نے اپنے مریضوں کو مجھے دیکھ کے ہوئے کہا اپنے مریضوں کو کوئی مولوی کی باتیں نہیں سننی، آپ ٹام اینڈ جیری دیکھا کرو۔ بہت خوب۔ میں سامنے بیٹھا، میں نے اس کو کچھ نہیں بولا، کیونکہ اس نے ایک 200 لوگوں کو، کچھ 6-7 لوگ اس کے روم میں بیٹھے تھے، بقیہ نمبر لے کے باہر بیٹھے تھے۔ لوگ گمراہی کے رستے پر لے کے آنے کے لیے آپ کو بالکل تیار بیٹھے ہیں، اس کے اندر شیطان آپ کو ورگلانے کے لیے، آپ کا ایمان خارج کرنے، ایمان ختم کرنے کے لیے بیٹھا ہے، بہانے ڈھونڈنے کے لیے۔ لوگ جو ہیں اسی طرح ہی لگے ہوئے ہیں کہ اس طرف لگے ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ کسی کا ایمان خراب ہو جائے اور یہ اس طرف ہو جائے۔ اس ہفتے میں جو پچھلے ہفتے سے لے کے اس وقت تک جو میرے ساتھ جو میں نے معاملات دنیا کے سنے ہیں، بڑے افسوسناک تھے۔ یعنی کہ ایسے لوگ جن کی میں باتیں سن کر میرے بڑا زبردست دل دکھا کہ کتنے معاملات میں انسان کو وہ گر گئے ہیں، جیسے کہ کئی ایسی بہویں آئیں، کئی ایسے بندے آئے، کئی ایسی ساسیں آئیں جو ساس بنی ہیں، زیادہ تر بہویں تھیں۔ اکثر مائیں اپنے بچوں کو، بیٹوں کو اپنی گود سے ہی نہیں نکالتی شادی کرنے کے بعد بھی، وہ اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے؟ اس کی بہو کو اور اس کی اولاد کو۔ کوئی بولتی ہیں ہم اپنے بیٹے کی دوسری شادی کریں گے۔ دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے دین اسلام میں ہے، مگر اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ اگر وہ وجوہات آپ کے سامنے نہیں ہیں تو آپ اس سے تھوڑا سا رکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں کسی کی دوسری شادی لکھی ہے تو وہ ہو کر رہنی ہے، جس سے ہم لوگ ابھی ڈسکس کر رہے تھے اس بات کو کہ اگر آپ کی مقدر میں کوئی رزق ہے اور وہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ دینے پر اس نے فیصلہ کر لیا تو کوئی بندہ آپ کا رزق چھین نہیں سکتا اور روک نہیں سکتا۔ بہت خوب۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں وہ رزق نہیں لکھا تو یاسر بھائی کوئی دنیا کی طاقت آپ کو وہ رزق نہیں دے سکتی۔ آپ کو اگر کہیں آپ کی شادی ہونی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں نکاح، موت، رزق، یہ اللہ کے فیصلوں میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، تو آپ یہ اس طرح اپنے آپ کو لوگوں کی جو گمراہی میں جو مبتلا کرتے ہیں، جو یہ جادو وغیرہ کر کر لوگوں کا ایمان ہٹاتے ہیں، سب سے پہلے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر کسی پر کالا جادو کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا یہ نقصان ہے خود کا کہ دار اسلام سے باہر ہے، وہ مسلمان نہیں رہا، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ کسی پر، کسی کی روح پر، کسی کی جسم پر آپ مسلط کرنے کے لیے، کوئی نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل کرو۔ قرآن پاک میں ہر طرح کا علم موجود ہے،
اس میں محبت کا بھی ہے, اس میں عاجزی کا بھی ہے, اس میں ہر طرح کا معلومات اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن پاک کے ذریعے دے دی. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. نماز پڑھیں, اللہ کو یاد کریں, ان گندے اور غلیظ لوگوں سے بچیں اور اس غلیظ عملیات سے بچیں جو آپ کو آپ کے ایمان سے بھی خارج کرتی ہیں اور آپ کو نقصان دیتی ہیں. یہ بالکل صحیح ہے. اس طریقے کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو تو بچانا ہے اور اپنے ساتھ رہنے والوں کو بچانا. اوپر سے ہم لوگ اگر اپنے ملک میں مسلمان ہو کر ایسی فلمیں, ایسے ڈرامے جو ہمارے, دیکھیں ڈرامہ لوگ دیکھتے ہیں, فلمیں لوگ دیکھتے ہیں, ہمارے پروڈیوسرز کو خود سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ گمراہ کر رہے ہیں ان کو. آپ لوگ تو فلم بنا کے ختم ہو گئے, آپ کو کیا پتا آپ کا انجام کتنا برا ہو. ایک بندے نے بھی آپ کی کوئی آپ کی وہ آپ کے اوپر چل پڑا, اس فلم کے اوپر, اس سوچ کے اوپر, تو آپ کا تو عمال نامہ گندا ہو گیا. تو مطلب کہنے کا کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی کو گمراہ کرنا وہ ناجائز ہے. اپنے آپ کو بچائیں. خود دیکھنے والے مقصد اتنا ہے کہ ہماری تو یہی, ایک تو ہمارا یہ پروگرام اصلاح کا بھی ہے, روحانیت کا بھی ہے اور ایک دوسرے کی تربیت کا بھی ہے. ہم ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں اس طرح کہ ایک دوسرے کو جیسے کسی کو سمجھانا ہوتا ہے اس طرح سمجھانا چاہیے. کوئی کسی کی بیٹی لا کر اس پر اتنا ظلم نہ کرے کیونکہ اس کی خود کی بھی بیٹی ہے. اور کوئی اگر دیکھیں, میں نے کتنے لوگ ہیں, مجھے اتنا افسوسناک بات کرنی پڑتی ہے, ناجائز اگر کوئی حق تلفی آپ کرتے ہیں تو آپ تو اکٹھا کر رہے ہیں سارا مال چھوڑ کے جانے کے لیے, تو چھوڑ کے تو آپ کو جانا ہی ہے. جو آپ کا نامہ مال ہے اپنا خود کا, گندا تو آپ خود کر رہے ہیں, حساب بھی آپ کو دینا ہے. تو بہتر یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے جو مال اکٹھا کریں وہ نیکی کا عمل کریں تاکہ لوگوں کو نقصان نہ ہو. کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ اللہ نے خود پیار نہیں کیا. اتنے خوبصورت انداز سے بنایا اس نے, اس کے اندر روح پھونکی, اس کا ساری ترتیب پیدا کی, اور آپ لوگ اگر کسی کو اس طریقے کے ساتھ نقصان پہنچائیں گے تو اس کے اندر بھی دل ہے. تو اپنے لیے اس چیزوں سے باز آئیں, کسی کی حق تلفی نہ کریں. اکثر مقدمات میں لوگ گھرے ہوئے ہیں, کسی کی جائیداد کا, کسی کا گھر کا مسئلہ ہے. خدا را ایسی باتیں بالکل نہ کریں جس کے اندر کسی کی حق تلفی ہو. آپ 1 انچ جگہ اگر اس کی کسی کی حق کا آپ رکھیں گے تو اس کا بھی حساب آپ کو دینا پڑے گا, اللہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے ان باتوں سے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ بھی چاہوں گا ذرا اس معاملے پر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے کہ وقتی طور پہ اگر کچھ حاصل کر بھی لیا تو کیا یہ چیز دیر پا ہوگی؟ کوئی اگر کسی مقصد کے لیے, خاص طور پہ ہم نے رشتے ناطے جوڑنے اور توڑنے کے لیے اگر اس کو حربہ بنایا, اختیار کیا, یا کسی اگر مالی فائدے کے لیے اگر یہ سب کچھ کیا, اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا دنیا میں یہ چیز دیر پر رہے گی اور آخرت میں جو معاملہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے. پہلی بات تو وہی میں نے پہلے والی بات ہم لوگوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کسی کو مال دینے کا, یہ بات سب سے پہلے اب جادو کی علامت انسان پر پتہ, جب انسان کسی سے حسد کرتا ہے نا کسی بات پر, تو وہ اس کو سوچتا ہے کہ یہ پوزیشن اس کی نہ رہے, حالانکہ وہ اس کی پوزیشن کو ہٹا نہیں سکتا کیونکہ میرے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کے اندر پھر وہ لوگ عملیات کرتے ہیں, جادو کرتے ہیں, اس کا تو بے برکتی تو آپ کی شروع ہو گئی. اور اگر آپ کسی کے ساتھ ایسا عمل کر کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقیناً نقصان ہوتا ہے, کیونکہ جسمانی بھی ہوتا ہے, اس کے بعد اس کے کاروبار میں بھی پریشانی آتی ہے, اس کی پرسنالٹی بھی خراب ہوتی ہے, جس کی وجہ سے انسان کچھ اسی سے, جب جادو انسان کسی پر کرتا ہے تو جس پر کرتا ہے اس کے فیصلے غلط ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جب غلط فیصلے کرتا ہے آٹومیٹکلی انسان نقصان کی طرف جانے لگ جاتا ہے, وہ آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے. دوسرے کو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں نا, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس بات کا, یہی کہ صرف وہ خوش ہو جائے گا. کیوں پر اس طرح انسان کو نہیں کرنا چاہیے. ہوتا ہے فائدہ تو اس بات کا ہے کہ جس کا نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تو نقصان کہیں نہ کہیں تو پورا کر دیتا ہے. آخرت میں بچ کے نکل سکتا ہے ایسا کوئی شخص جو یہ کام کرتا ہوگا, اگر جو دوسروں کے اوپر یہ جادو ٹونے کرواتا ہوگا, وہاں پہ کیا ڈیسیو کر سکتا ہے کسی کو؟ کیا نکل جائے گا؟ کہ ایسا نہیں ہوگا؟ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ پلٹتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ پلٹتا ہی پلٹتا ہے. انسان جب ایک تو کسی پر نقصان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں یہ بھی فیصلہ ہے کہ وہ اس کو پلٹ کے اس کو واپس آنا ہوتا ہے, وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں. جس طرح انسان نیکی کرتا ہے, جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں
تو وہ 10 دنیا اور 70 آخرت میں اس کا انجام ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے۔ اب آپ یہ نیکی کی بات میں کہہ رہا ہوں خرچ کرنے پر، اور دنیا پر اگر آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، دنیا میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا اس کو، تو اس کو آخرت میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بات یہی کہی ہے کہ اگر انسان، آپ لوگ کسی کے مال پر نظر رکھنی اور کسی کی حق تلفی کرنی، یہ آپ کر تو لیں گے مگر وہ آپ چھوڑ کے جانے کے لیے، آپ ساتھ لے کے نہیں جائیں گے کوئی بھی۔ آخر ہم لوگوں نے پلٹنا ہے، کوئی نہ رہا ہے نہ کوئی رہے گا، تو جب رہنا ہی نہیں ہے تو پھر ایسی حرکتیں کرنے سے انسان تھوڑا سا گریز کرے، سوچ پر بھی گریز کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کی سوچ پر اس کا اجر دیا، گناہ کرنے کے بعد اس کا گناہ لکھا۔ تو بہتر یہی کہ انسان نیکی کا رستہ اختیار کرے، کر نہیں سکتا کچھ، خرچ نہیں کر سکتا یا عمل نہیں کر سکتا، سوچ میں رکھے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اجر رکھا۔ کیا اچھی بات آپ نے کہی، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اسی سے جڑی بات یہ کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقات اور خیرات بلاؤں کو ٹالتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا فرمائیے کہ کیا اس کے لیے حکم ہے، اور یہ صدقات کی جو شکل آج ہے وہ پہلے سے مختلف ہے، اس کی کیا اشکال ہیں اور کیسے یہ کیا جا سکتا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا تلقین فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بلائیں ٹل جاتی ہیں تو یہ جو اثرات جس کے ہم اثر میں ہیں، زیر اثر ہیں، ان سے کیا بچا جا سکتا ہے، یہ ذرا فرمائیے گا۔ سب سے بہترین صدقہ جو اس وقت اس لمحے پر چل رہا ہے، وہ تو اپنے ارد گرد پہلے دیکھیں کہ انسانوں میں کون اس کا حقدار ہے، بہت خوب، کیونکہ باقی تو بات کی بات ہے، کیونکہ اس وقت ہر دوسرا تیسرا چوتھا بندہ کسی نہ کسی کوئی نہ مشکلات میں شکار ہے، تو صدقہ وہاں پر کر دے۔ خیرات بھی اسی طرح یہ انسان کی بلائیں بالکل ٹالتا ہے۔ زندگی میں صدقہ بھی وہی قبول ہوتا ہے جو کہ اچھی کمائی والا ہو۔ اگر آپ کسی کی پہلے ہی حق تلفی کر چکے ہیں اور آپ کسی کی وہ دل آزاری کر کے وہ کمائی کر چکے ہیں اور اس میں سے صدقہ دیں گے تو وہ قبولیت میں نہیں آتا، وہ الٹا منہ پر آنا ہے واپس، کیونکہ وہ قبول نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے پہلے سے کسی کو نقصان دے کے اور اپنی نفس کو راضی کر کر پیسہ کمایا ہوا ہے۔ کوئی بھی دیکھ لیں، ہمارے بہت بہت بڑے آفیسرز بھی ہوتے ہیں، ادارے کے بھی ہوتے ہیں، ہمارے ارد گرد رہنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ ایسا ایسا پیسہ کماتے ہیں اور اتنی اتنی بلڈنگز کھڑی کر لیتے ہیں، حج کرنے بھی وہ جا رہے ہیں، وہ بیچ میں سے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا صدقہ قبول ہوتا ہے؟ میرے خیال سے تو انسان کو خود ہی اس بات کی عقل ہے بھی ہے، تو وہ اس کا کوئی ایسا صدقہ قبول نہیں ہے، ایسی کوئی خیرات، ایسی کوئی زکوٰۃ قبول نہیں ہے جو کسی کا حق مار کر آپ کسی کو نقصان دے کر آپ یہ اکٹھا کریں مال اور اسی میں سے صدقہ بھی کریں، نیکی کی عمل کریں، نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم سوالات کو شامل کرتے ہیں، اور ایک اور گزارش ہے کہ اسکرین کے اوپر نمبر یہ نیچے چلایا جا رہا ہے، نیچے جو دیا گیا نمبر ہے جس کے آگے انگریزی میں لائیو کال لکھا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو آپ پروگرام میں شامل ہو سکیں گے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی روحانی مسئلہ آپ کو اگر درپیش ہے تو آپ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ آیا واقعتاً ایسا ہے کہ آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے یا کوئی اور دیگر مسئلہ ہے، تو آپ اس کے بارے کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جو دیگر ہمارے پاس جو سوالات ہیں بذریعہ سوشل میڈیا جو پہنچے، اس کے اوپر ایک گفتگو ہماری جاری رہے گی۔ ایک مختصر سی بریک میں نے یہاں پر لینی ہے، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، معزز مہمان جناب غضنفر جمشید سیفی صاحب تشریف فرما ہے اور آپ کے جو سوالات ہیں، روحانی مسائل ہیں، اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے، ان سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ حضور، بہت سارے سوالات ہیں، اب میں ایک ایک کر کے سوالات شامل کروں گا۔ اگر سوالوں کو ایک ایک کر کے شامل کروں تو پھر میرا خیال ہے کہ بہت لمبا پروگرام ہو جائے گا۔ میں بتاتا ہوں چند ایک سوالات ایسے ہیں جس میں نوکری کی طرف سے لوگوں نے اپنے کہا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ تلاش جاری ہے پر نوکری نہیں مل رہی، اور اسی طرح دیگر معاملات کے اوپر بھی ہے۔ تو میں چاہوں گا سب تھوڑا سا اس کے اوپر گفتگو کر لی جائے، تو پھر اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ذرا فرمائیے اس کا کیا سلسلہ ہے؟ یاسر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کہ سارے حالات دنیا کے خراب ہی چل رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اور کوئی بھی اگر کوئی باس ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کوئی ورکر ہے تو وہ بھی پریشان ہے۔ اس میں کئی لوگوں کے کام سٹاپ لگ گئے ہیں، بڑے بڑے بزنس جو ہیں وہ
وہ رک گئے ہیں. یقیناً تو ظاہری بات ہے جب ایک انسان کا بزنس رک جائے گا تو وہ جتنے ورکرز ہوں گے وہ سارے بے روزگار ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے بڑوں کو سوچنا چاہیے، جو ہمارے اوپر سربراہ بیٹھتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ان جو عوام ہے وہ بڑی سفید پوش عوام ہے. سب سے پہلے تو یہ ان کے لیے ان سے ریکویسٹ ہوگی، دیکھنے والا اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو مہربانی کرے کہ ہماری اس عوام پر رحم کریں تاکہ وہ کسی طرح روزگار کی طرف آ جائیں. تو دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بات کہی کہ عبادات اللہ تعالیٰ کی، جب انسان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ اپنا اللہ کی طرف رجوع کرے. اللہ جیسے انسان نمازوں میں اور تسبیح میں اور اللہ کے ذکر اذکار میں وقت گزارے. تو میں نے پچھلی دفعہ بھی آیت مبارکہ بتائی تھی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ لَهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. اس کو آپ اپنے ساتھ روزانہ کی روٹین میں رکھیں، سورۃ طلاق کی آیت نمبر اور 2 اور 3. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتیں رکھی ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ اللہ کی طرف جب انسان رجوع کرتا ہے تو یقیناً اس کو خالی جولی نہیں رکھتا. تو یہ طریقہ کار انسان کو اپنانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب چند ایک سوال میں لوگوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان سے باہر ہیں، پہلے اس سے پہلے یہ بات ہو چکی ہے، تاہم میں چاہوں گا ذرا اس کے بارے میں دوبارہ اس کی وضاحت فرما دیں. جو پاکستان سے باہر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اگر معاملات کے لیے کسی اگر رجوع کریں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کر کے جو معاملات حل کیے جا سکتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بھی فرما دیجیے. جی بالکل یاسر صاحب، جو ہمیں جانتے ہیں میری ٹیم کو اور مجھے، ان کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگ کس طریقے کے ساتھ ہمارا طریقہ علاج کیا ہے. مگر جو نئے جاننے والے ہیں ان کے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ کوئی بندہ میرے تک اگر نہیں پہنچ سکتا تو میں ویڈیو کال پر ان کا علاج کرنا جانتا ہوں بذریعہ موکلات. تو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت الحمدللہ اپنے پیارے محبوب کی امت کو دی ہے کہ وہ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں زیادہ تر ہمارا جو کام زیادہ جو اٹیچ ہوتا ہے وہ جنات کا، جادو کا ہی زیادہ میرے پاس مریض آتے ہیں. آتے تو ہر قسم کے ہی ہیں، تو مگر اس دور میں اس وقت لوگوں کو زیادہ وہم یہ لگ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی نے جادو کر دیا. پہلے اس کی تشخیص ہو جائے بعد میں علاج. تو اس کے اندر اتنی اپنی طرف ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی اتنا فالتو نہیں بیٹھا کہ آپ لوگوں پر کوئی جادو کرے. اس پر حسد کی نگاہ بھی آ جاتی ہے، پھر جناتی معاملات زیادہ تیز ہو جاتے ہیں، شیطانی معاملات تیز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان نا وہ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہر طرح کا ہم لوگ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہر طرح کا کام ہم لوگ کہتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ بندہ بھیجے گا یقیناً اس کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکتے ہوں گے. ہم سب کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاس وہ انسان بھیجیے گا کہ جس کے ہم کام آ سکیں، کیونکہ ہم لوگ قرآن پاک کی آیتوں اور صورتوں سے علاج کرتے ہیں. تو لاج رکھنے والا بھی میرا رب ہے، تو ہم ہر کام کے لیے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس میں ہر طرح کے اولاد کا بھی ہے، اس میں جادو جنات کا بھی ہے، اس میں میاں بیوی کی پریشانی کا بھی ہے. سب سے پہلے میں دیکھنے والوں کو، کیونکہ ہم لوگ پروگرام کے مڈ میں سے باہر آئے ہیں، اگلا پروگرام چل پڑا ہے، اس میں یہ دیکھنے والوں کو میں سب سے پہلے معذرت چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں اور میں ان کا جواب دینے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، تو سننے میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے اور جواب دینے میں بھی تاخیر ہو جاتی ہے. تو اس وقت میں ٹیم میں اس وقت اپنی میں اکیلا یہاں پر شفٹ ہوں کراچی میں. کچھ دیر کے بعد ہمارا پراپر ایک طریقے پر چل پڑیں گے اور ہم سب کو جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کریں گے. تو بہت سارے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں، ان کی شکایت بھی یہی رہتی ہے کہ آپ لوگ جواب جلدی نہیں دیتے. تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ میسیجز بہت زیادہ ہیں. جب ہم لوگ فقط آپ کے گھر تک نہیں ہوتا، پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں مجبوری 1 بائی 1 کر کے میسیجز دیتے ان کو بتاتے ہوئے بھی ٹائم لگ جاتا ہے. چلیں اب ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں، پھر گفتگو جاری رہتی ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے میرے بھائی. آپ ٹیلی فون پہ بات کریں گے تو ہماری آواز سنائی دے گی، ٹی وی پہ نہ سنیں. جی آ رہی ہے، فرمائیے. جی مجھے یہ لیفٹ سائڈ میں درد ہوتا ہے. جی تقریباً میں نے یہ ڈاکٹری علاج تو بہت کر لیے. جی تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، لیفٹ سائڈ میں سیلی میں درد ہوتا ہے اور رائٹ سائڈ کے جو
घुटने से नीचे जो जी जी नरम गोश्त है, इसमें भी जी कभी जी कभी खिंचाव होता है, फंस जाता है जैसा। ठीक है। अच्छा, अपना पूरा आप नाम बताइए ज़रा। पूरा जी जी, पूरा नाम क्या लिखते हैं? पूरा नाम है खान जदीन। ठीक है, खानजादा खान जदून। ठीक है, आप टीवी के ऊपर जदीन क्योंकि अपनी जदीन। आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे ठीक तरह से बात नहीं हो पा रही। बहरहाल वालदा का नाम आप पूछना चाहेंगे? जी चलें, जी। वालदा का नाम भी अपना ज़रा बताइए क्या है। चलें, ठीक ठीक है बिलाल, ये नोट कर लें कि वो टीवी के ऊपर आवाज़ सुन रहे हैं, तो इस तरह बहुत देर लग जाएगी, उनसे बात नहीं नहीं, हो पा इनके रही साथ होगी। कुछ ठीक है, नहीं है ऐसा, कुछ नहीं। इनके नाम के साथ मैं, क्योंकि वो ड्रॉप हो रही कॉल, इसलिए मैंने उनका चेक कर लिया है। ठीक है। आपके साथ जो है ना वो जिस्मानी मामलात हैं ज़ाहरी, तो आप इसको डॉक्टर का इलाज करवाएं, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, चलें, कोई ये मसला तो नहीं। पता चल गया जी। हाँ। तो हम गुफ्तगू जारी करते हैं, फरमाइए। अब आप बता रहे थे कि कैसे रब्ता जो है हाँ जी, मुमकिन है, ज़रा इसके मैं बारे जब इंसान किसी के साथ, क्योंकि जानने वाले तो सब जानते हैं, हम्म। राब्ते में ऊपर हमारा जो है वो एड्रेस भी चल रहा है और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेहरबानी कीजिए, मुझे कॉल्स करने की बजाय व्हाट्सएप पे वॉइस कीजिए, ताकि मैं उसका सुकून से तसल्ली से सुनकर उसका जवाब दूं। और माजरत फिर दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे कॉल्स होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, मुझे जवाब देते टाइम लग जाता है, और मैं दूंगा ज़रूर देखिए, ठीक टाइम है। में उनको। मैं बताता हूँ कि ये मामलात हैं, कुछ मामलात ऐसे बच्चे वो फिर नसीहत दिल की आज़ारी वजह के से बस। लिए मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी की दिल आज़ारी ना हो, पहले मैं बता दूं कि इस तरह हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है, हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि हफ्तों इसमें बीत जाएं। हाँ एक आध दिन का यकीनन इसमें फ़र्क पड़ सकता है। और जैसे ही हमारे मौजूद मेहमान फ़ारिग होते हैं, तो फ़ौरन से सबसे पहला काम यही होता है कि सबको जो है वो जवाब देते हैं। अच्छा, ऊपर इनका एड्रेस जो है वो दिया गया है, जो कराची शहर में रहते हैं, उनसे रब्ता करना चाहें तो ये स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, कॉलर आ गए, कॉलर को शामिल कर लेते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। और जो भी कॉलर हमारे साथ इस वक्त है, गुजारिश उनसे ये है कि टेलीफोन के ऊपर बात करें, टीवी की तरफ से दूर हो जाएं। ठीक है जी, चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि ये सलमान शाहिद कि मैं ये रिश्ते के बारे में पूछना चाह रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। अरमान शाहिद आपने कहा? जी, और उसकी मदर का नाम है शाहीना, शाहीना, ठीक और है। लड़की का नाम है जैनब रफ़त। जैनब जफर। रफ़त। आपने पहले लड़के का नाम सलमान बताया है क्या? अरमान, अरमान शाहिद। सलमान। सलमान, सलमान। सलमान जी। बताया, ठीक है, मैं सुनने में गलती हुई और है। लड़की का नाम है जैनब रफ़त, और उसकी जैनब मदर का रिफत। नाम है सादिया। क्या बताया उसकी माँ का नाम सलमान की? शाहीना। सलमान शाहिद, और उसकी मदर का नाम है शाहीना। शाहिद उसके वालिद का नाम है सलमान के? जी जी। आप उसका सलमान नहीं, शाहिद। वालिद का नाम ही, वालिदा का क्या नाम है? शाहीना शाहीना। बताया। शाहीना शाहीना। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। और लड़की का? जैनब रिफत नाम बताया। और सादिया नाम है। ठीक है, वालदा का नाम सादिया। ठीक है, जी। ठीक है मैं जी, टीवी जैनब पे रिफत। जी जी। ठीक है जी। अभी इसको चेक कर लेते हैं और अभी आपको ठीक उसका है, जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत टीवी के शुक्रिया। ऊपर आप जवाब सुन। ओके। और इन्होंने अपना नाम क्या बताया? शाहीना नाम बताया। नहीं, शाइना नहीं, जैनब रिफत की वालदा का नाम? सईदा ऐसे नाम बताया उन्होंने। जी, ठीक है जी। है मामला तो कुछ? वालदा नहीं, इन्होंने रिश्ते का आपस में जी जी कहा है, जी। और इसकी वालदा का नाम मुझे फिर दोबारा, क्योंकि जी। लड़की की वालदा का नाम जैनब रिफत और कुछ सईदा करके। चलें, बहरहाल आप कॉल करके भी इसको ज़रा दोबारा एक दफ़ा कंफर्म कर दें हमारे सुनने में। जी जी, दोबारा पूछ लें ज़रा, हाँ जी, प्रोड्यूसर क्योंकि हमारे वो उनकी कॉल वालदा कर का लें, नाम अगर पता चलेगा तो फिर तो फिर फाइनल ज़्यादा कर हो सकते सके। अभी आपको बता लड़की की देते हैं, वालदा तो का नाम। सुनने में थोड़ी सी जो है वो हो हाँ, जाती कोई है। बात नहीं, वो तो इसमें जैनब अगर रिफत की वालदा का नाम जो था, कॉल जी। नहीं मिले तो आप ही दोबारा मेरे मैसेज, वॉइस मैसेज कर दीजिएगा ऊपर, हाँ, तो मैं आपको उसके ज़रिए जवाब दे दूंगा। बिल्कुल ठीक अगर है। आप दोबारा कॉल करें तो, क्योंकि अभी कॉलर नहीं है, आप दोबारा कॉल करेंगी तो मैं अभी आपको बता दूंगा। चलिए, ठीक है जी। हाँ जी, तो अब आप बता रहे थे कि कैसे वो मुमकिन हो सकता है। अब वक्त क्योंकि हमारे पास महदूद है, मैं चाहूँगा ज़रा यही जो इस वक्त हालात वाक़यात हैं जिसका भी आप तक तस्करा कर रहे थे, अपने तजर्बे का तस्करा कर हाँ रहे जी। थे कि जो आपके मुशाहिदे में आया है, क्या? तो ये जो हमारा तरीक़ेकार जी। इलाज का है, वो कोई भी हमसे करवाना चाहे मेरे तक नहीं पहुंचता, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर भी, पाकिस्तान बिल्कुल पूरे ठीक। में कई जगह पर हमें ऐसा इलाज करना पड़ता है।
اور کئی بچیوں کے ساتھ کئی بچوں کے ساتھ کوئی رشتوں کا معاملہ ہوتا ہے جی تو وہ بندش کسی نے کروائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو وہ اس کے اندر جی جی کالر کو شامل کر لیں. جی کریں وقت کریں. آخری ہمارے پاس تھوڑا سا کم ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز نہیں جا رہی. ٹھیک ہے چلیں چھوڑ دیتے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے بالکل. جی تو کئیوں کے ساتھ جناتی معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے کئی بچیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ معاملات ایسے جناتی جڑ جاتے ہیں جو ان کا رشتے کے اندر سٹاپ لگا کے رکھتے ہیں، تو ان کو تکلیفیں بھی دیتے ہیں جسمانی بھی، ینگ لڑکوں اور لڑکیوں کو. جی تو اس میں معاملات یہی نہیں ہوتا کہ کسی نے بندش کروائی ہو، جادو کروایا ہو. جادو اور بندش میں یہ مجھے بڑا عجیب سا الفاظ لگتا ہے کسی ٹائم نا، کہ ہمارے بچوں کو کسی نے بندش کر دی. ہوتا بھی ہے، لوگ کرتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں یا کسی کے معاملات کرتے ہیں، کسی کو آپ انکار کر دیتے ہیں رشتے سے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا رشتہ اب نہ ہو، کیونکہ حاسدین لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ کرے. باقی اتنا کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. پھر اگر جنات ساتھ مل جاتے ہیں اور اس کے ساتھ معاملات ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اگر شادی ہو جاتی تو بعد میں پھر اولاد روک دیتے ہیں یا لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، طلاق تک لے جاتے ہیں. بڑے بڑے معاملات ایسے ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ جب ان کو ایسا محسوس ہو تو وہ لازمی رابطہ کریں، ہمارے ساتھ نہ کریں، کسی ایسے عامل کے ساتھ کریں، ایسے عالم کے ساتھ کریں جو علم رکھتا ہو. دکانداری یہ یوٹیوب کھول کر وہاں سے پڑھائیاں نہ لیں جس کی وجہ سے یہ مشکل پیدا ہو، کیونکہ یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے لوگ سارے نہیں جانتے کہ کس طرح علم اور عمل کو کیا جاتا ہے، کس ٹائم پر کیا جاتا ہے، اس کو کیا پرابلم ہے، کیا کرنا چاہیے. خالی باتیں یوٹیوب پہ نہیں ہوتی. اگر کوئی جھجکتا ہے، کسی کو معاملات ہیں، تو کوئی ایسا بندہ دیکھیں جو علم رکھتا ہو. ہر بندہ علم نہیں رکھتا. روحانیت کا علم رکھنے والا بڑا سینسیٹیو معاملات ہوتے ہیں. ایسے ہی نہیں ہوتا کو بندہ تشخیص کر کے بیٹھ جاتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. لوگوں کو کتنے لوگ اٹیچ میرے ساتھ کانٹیکٹ میں آتے ہیں جو خود لوگوں کو دم کرتے ہیں. 2-3 پروگراموں میں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ خود بھی دم کرتے ہیں، بعد میں خود بیمار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ عامل ہوتے ہی نہیں. دوسروں کو چھیڑتے ہیں، دم کرتے ہیں، اس کی ساری چیزیں ٹوٹتی ہیں، وہ جو دم کر رہا ہوتا ہے اس پر ٹوٹ جاتی ہیں. تو یہ سارے معاملات اس میں چلتے ہیں. ٹھیک ہے غضنفر صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور بہت سارے سوالات موصول ہوئے. بہرحال کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے، اور جو ہم شامل نہیں کر سکیں وہ ساری تفصیلات ہمارے پاس ہیں، معزز مہمان کی خدمت میں رکھوں گا. اور انشاءاللہ جب اگلی نشست ہماری ہوگی آج ہی کے روز تو اس میں آپ کے سوالات کے جواب ضرور دیے جائیں گے. اب اسی طرح پیغامات آپ نے بھیجتے رہیے. وقت ہو رہا ہے یہاں پہ بریک کا. بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی.